रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और हानून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना ने हलफ तो उठा लिया, मगर हलफ उठाने वालों में कौन कौन शामिल है, उनका माजी और उनके आइंदा आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस क्या होगी, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। हलफ उठाने के बावजूद जो एक सवाल अपनी जगह बाकी है कि इस पूरे माहौल के अंदर तलखी और कशीदगी हर गुजरते रोज़ के साथ, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। इसका वाहिद हल या वाहिद रास्ता क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत ही ख़ास बात है या फिर इम्पॉर्टेंट इसे इसलिए कहा जा सकता है कि जितने भी दौरे हुकूमत गुजरे या जो सियासी जमात पाकिस्तान में इक़्तिदार के तख्त पर, मनसब पर मौजूद रही, उनके इंडिया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे थे, चाहे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का दौर था, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का था, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रही, तो इंडिया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बुनियादें, वजूहात और क्या मामलात रहे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो चले, फाइनली मुल्क में एक काबीना की तश्कील हो गई, पता चल गया कौन किस क्या काबीना है? क्यों? वो नहीं, ये नहीं, हुकूमत नहीं चल सकती, ये कंपनी नहीं चल सकती। वो इकबाल की एक नज़्म याद आ रही थी मुझे कि वक्त की ज़ुबान से वो कहता है कि मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, मैं तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूँ दाना दाना, तू अगर नहीं था शरीक महफिल कसूर तेरा है या कि मेरा तरीक़ा नहीं कि रख लूँ किसी की खातर मैं शबा। क्या बात है। 2-2,500 साल से इस पे बहस हो रही है। अरस्तु, अफलातून, कन्फ्यूशियस, मेरा ख्याल है कन्फ्यूशियस इनमें सबसे बड़ा थिंकर है। वो कन्फ्यूशियस को पढ़ें तो आप हैरत ज़दा रह जाते हैं। उसने सबसे ज़्यादा इस पे जोर दिया कि जो है वो चीज़ें एक जगह रुक नहीं जाती हैं। कोई फैज़ का शेर है, कोई पुकारो कि कोमर होने आई है, फलक को काफिला सुबह शाम ठहराए। वो और ज़माने थे, ये यूब खां के ज़माने में की गई शायरी है। अब तो रोज़ चीज़ें बदलती हैं। एक तो अकील करीम डैडी साहब का नाम लिया जा रहा है, एक अहमद अनवर कुदवाई साहब का नाम लिया जा रहा है। अच्छा। कि वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं। दिसंबर की उन्हें पेशकश की गई है इलेक्शन की, दिसंबर 2022, और ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने जवाब क्या दिया है। मेरा तो कोई राब्ता हुआ नहीं उनसे। हाँ जी। और मतलब ये नए इलेक्शन पे ही है बात। बाकी काबीना क्या है जी? हाँ जी। वो इसमें से कितने लोग जमानत पर रिहा हैं? वो लाहौर में अलग फड्डा पड़ा हुआ। देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि बाद वकला ये कह रहे हैं, मैंने उनके साथ एक बड़े सीनियर वकील के साथ बात की थी, उसने कहा कि जी वो उसका इस्तीफा ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, नाफिज ही नहीं होता उस्मान बुज़दार का। अच्छा। आज पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कह दिया। अब एडवोकेट जनरल का कहना किसी टॉक शो में गुफ्तगू करना नहीं है, ये कानूनी राय है। सही। अब सिर्फ इसे अदालत मुस्तरद कर सकती है। अब वो वजीर आला है, अगर अभी भी, हाँ, अगर वो अभी भी वजीर आला है, ये अदालत मान लेती है, वो तो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। तो कौन सी हुकूमत, तो कौन सी वजारत आला, ये पंजाब में अलग फड्डा पड़ा हुआ है। हैरत की बात है कि उन्होंने जब वज़ीर आज़म के नाम अपना इस्तीफा लिखा था, उस वक्त किसी ने इस नुक्ते को नहीं उठाया। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो इंतखाब है हारून साहब वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से, उसकी क्या हैसियत है? भी क्या है, जब रिटर्निंग अफसर जो है वो मुतनाज़ा हो और वो तूफान एक बरपा हो और तोड़ फोड़ जारी हो, फसाद हो रहा, तो ऐसे में कौन सा इलेक्शन होता है? वो तो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, वो तो स्पीकर की गैलरी में थे, अपनी कुर्सी पे तो नहीं बैठे हुए थे। और दोनों तरफ से गैर मुतल्लक आदमी दाखिल हो गए और पुलिस दाखिल हो गई। ये कौन सा इलेक्शन है? इसका मतलब पंजाब में तो आईनी बहरान खड़ा हो गया। फिर वो है आईनी बहरान, मरकज में भी आईनी बहरान है। मतलब क्या है, वो उनके कल अक्सरियत नहीं थी हाउस में जी। अगर वो दूसरे लोग मौजूद होते तो नो कॉन्फिडेंस वो अपना उनके खिलाफ कोई करारदाद मंजूर करा सकते थे। अपना कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे हैं? मैं आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा। कल वो मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के लोग गए ही नहीं, उन्होंने बायकॉट किया कि बलूचिस्तान में जाहिर है उसकी तहकीकात बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि कुछ बेगुनाह लोगों पे के साथ जाती हुई है, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सही। और ये जो काबीना, ये क्या काबीना, डॉक्टर फैसल दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, हम उन पर भी वैसे तनकीद करते रहे। और जदीद मॉडर्न मेडिसिन के जो दुनिया में टॉप के लोग हैं एशिया में, उनमें वो शामिल है। और उसने एक अजीम शान अदारा बनाया है
ہم تو وہ ڈرائیو کی وجہ سے ان پہ بھی تنقید کرتے تھے, لیکن ان کی جگہ اب کون ہے؟ وہ دیکھتے ہیں اس کو وزیر صحت کون ہے. اردو یونیورسٹی سے BA پاس ایک آدمی جس کی شہرت یہ ہے کہ وہ لفظ تلخی کم ہے کہ وہ جس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں. پٹیل صاحب کی بات کر رہے ہیں. کیا کہنے جی پٹیل صاحب وزیر صحت ہوں گے, اور شادیہ مری ہوں گی وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, وہ احساس پروگرام اس کا نام رکھا ہوا ہے. 9 لاکھ آدمی نکالے تھے ثانی نشتر نے. آج کوشش کی انہوں نے اپنا ملائن کرنے کی, پروپیگنڈا کرنے میں احسن اقبال ذرا جھجکتا نہیں ہے. ہاں لیکن ثانیہ صاحب نے بڑا بہتر اور موضوع جواب دیا. 9 لاکھ آدمی بھرتے رہے, 1.5 ارب روپے مہینے کا بچا دیا آپ کا سال کا. اور یہ کلین ادارے بنانا پاکستان جیسے ملک میں کتنا دشوار ہے, اور ہر دنیا کے آدمی نے ان کی تحسین کی, اور انہوں نے اس کو کوئی انتقامی رویہ نہیں بنایا کہ جو جیلی تھے انہیں گرفتار کرتے, مقدمات کرتے, ان سے کہتے پیسے واپس کریں, انہیں ویسے ہی نکال دیا اس پروگرام سے. نہایت نرمی کا مظاہرہ کیا نہایت شائستہ خاتون ہے. احسن اقبال صاحب جب تنقید کرتے ہیں بظاہر بڑے شریف آدمی بنتے ہیں. بظاہر سے کیا مراد ہے ارون صاحب؟ بظاہر کا مطلب ہے بظاہر دیکھنے میں. اور یہ تنقید کرتے ہوئے کتنے قوم کا پیسہ اس شخص نے برباد کیا. انڈیا کے بارڈر پہ ایک بنا دیا 3 ارب روپے کا وہ اسٹیڈیم, وہاں کیا ہے, وہاں کون کھیلنے کے لیے جائے گا؟ وہ تو کہتے ہیں اصل میں معاملہ ہی وہاں سے تھا, انہوں نے جان بوجھ کے اس کو یہ تو اپنا وہاں پہ اپنا لارنس گارڈن میں یو امیجن جہاں 1 انچ زمین کی بھی قیمت ہے, جہاں زمین کی قیمت جو ہے وہ 10 کروڑ روپے کنال سے 4-5 ایکڑ پہ اپنے بھائی کو ایک انسٹیٹیوٹ بنا کے دے رہے تھے باغبانی کا. وہ تو کچھ اخبار نویسوں نے شور مچایا تو وہ رک گیا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ ابھی یہ بات کریں احسن اقبال صاحب کی. حمزہ شہباز شریف صاحب وہ بھی تو بالکل اپوزیشن کے موڈ میں, وہ کہتے ہیں سفارتی سطح پر ذلیل و رسوا کر دیا عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو. جی, ذلیل و رسوائی یہ ہے کہ پاکستان کو عزت بخشنے کی کوشش کی. روس کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا کہ 30% کم پہ وہ تیل دیں گے اور گندم دیں گے, اور قوم کو وہ چاہتے تھے کہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئے اور روس کی امریکہ کی غلامی سے نجات ملے. اس میں تنہا کیسے کر دیا, ذلت و رسوائی کیسے ہوگی؟ ذلت و رسوائی تو بھیک آج مل گئی $200 ملین کی, $200 ملین, $204 ملین. چلے وہ تو امداد کہہ رہے ہیں نا, آپ بھیک ہیں, وہی تو امداد ہے, وہ ویسے امداد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو وہ اپنا بھیک بھی ملی تو یہ ملی ہے جی. جیسے جاگیرداروں کے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا حقہ تازہ کرنے والے, تو ان کو باہر بیٹھا ہے تھوڑی سی روٹی کھوا دو. یہ پاکستان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. اس بیچارے کو, حمزہ صاحب کو کیا پتا ملک کیا ہوتے ہیں قوم کے. وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام ہیں جی. انہوں نے کبھی نہ کوئی کتاب پڑھی, نہ زندگی میں کوئی اہل علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے, نہ پتہ, نہ تاریخ کا شعور ہے, نہ سیاسی, بس یہ لین دین کرنا آتا ہے. عدالت کو کتنا جلدی ٹیک اوور کرنا چاہیے اس معاملے کو, یہ جو آئینی بحران ہے بزدار صاحب کے استعفے کو لے کر؟ وہ عدالت میں تو جائے گا, ہم عدالت سے کیا عرض کر سکتے ہیں؟ او بھائی وزیر قانون بن گئے رانا ثناء اللہ, 3.25 سال میں فرد جرمی عائد نہیں ہوئی. وہ اللہ کے بندو, اگر یہ معصوم ہے, اس پہ ظلم ہوا ہے, اس پہ جعلی جھوٹا مقدمہ بنایا گیا, فرد جرم عائد کرو, اور جا کے عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی. یہ تو معصوم آدمی پہ آپ نے ہیروئن ڈال دی. یہ رانا صاحب اور اگر قصوروار ہیں تو سزا دیں. اب وزیر داخلہ ہیں, وزیر داخلہ کے خلاف کیا خاک مقدمہ چلے گا؟ وہ وزیر داخلہ کے تحت ہی ہے وہ ادارہ, وزارت داخلہ کے تحت ہی ہے جس نے مقدمہ قائم کیا تھا. اور عمران خان نے رات کا ہے کہ FIA کے وہ جو افسر ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ پہ جناب وزیر اعظم کے خلاف جو کاروائی کی تھی, ان کے تبادلے ہونے, تو میں تو کئی دنوں سے سوچ رہا ابھی تک ہوئے کیوں نہیں. وہ تو ہونا ہی تھے. بہت سارے معاملات جو ہیں ابھی کہا جا رہا ہے کہتی سیٹل ڈاؤن ہو گئے PTI کے مطابق. ان تھرڈ ورلڈ کنٹری کسی میں آج تک نہیں ہوا ہوگا کہ 36 وزراء میں سے 24 کے پہ جو ہیں وہ ضمانت پہ رہا ہے کہ مقدمات میں ملوث ہیں. آج تک نہیں ہوا ہوگا. اول تو یہ کابینہ بانی نہیں رہی تھی, وہ تو رات ملاقات ہوئی. کس کی؟ سب کو پتا ہے کس کی ہوئی. اس سے پہلے 1 رات پہلے ملاقات ہوئی, اور اینکر کا کام ہوتا ہے بات کرنے والے کو پھنسا دے کسی مصیبت میں ڈال دے, خود معصوم بن کے بیٹھا تھا. اچھا وہ اپنا اس کے بعد MQM بھی راضی ہو گئی. اچھا
ہاں جھگڑا تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. کمپنی چلتی نظر نہیں آتی, یہ کمپنی نہیں چلے گی. ایک ازبک کہاوت ہے, وہ برف پہ وعدے وہ برف پہ پیمان لکھتے ہیں اور پھر اسے دھوپ میں رکھ دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پارٹی اس میں کھسک جائے, یہ بڑی کمزور حکومت ہے, یہ چلنے والی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں الیکشن ہو جائیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں مذاق بنا رکھا, مذاق بنا رکھا. او یار, بغیر اشتہاروں کے ٹیلی ویژن پہ, بغیر اپیل کے, بغیر تنظیم کے, تنظیم کا تو کوئی حال ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کا, کوئی نیٹ ورکنگ تو نہیں ہے پراپر. نہیں اس طرح. اور شفقت محمود صاحب صدر پنجاب کے اوپر غور فرمائیں, وہ آدمی جو کمرے سے باہر بڑی مشکل سے نکلتا ہے, سیاسی ان کی سوٹ ٹائی پہننے کے لیے آدھا ملاقاتیں گھنٹہ چاہیے, ہاں جی, جو شام کو کبھی فارغ ہی نہیں ہوا زندگی میں, وہ اپنا ایک اپیل کا فلانے دن جلسہ ہے اس میں آ جاؤ. اب سنا یہ ہے کہ اس دن انٹرنیٹ بند ہو گیا 4-5 گھنٹے کے لیے, 2 سے 7 تک کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن انٹرنیٹ بند ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, ان کو دشواری تو ہوگی. ٹھیک, لوگوں کے کنیکٹ ہونے میں آپس میں دشواری ہوگی, دشواری تو ہوگی, لیکن اس کے باوجود بڑا جلسہ ہو جائے گا. شہباز شریف جلسہ کر لینا ایک, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور کر لیں, محترمہ مریم نواز کر لیں جلسہ. میں نے ابھی کیبنٹ کے لوگوں کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے کہ کس کو کس وجہ سے کیا کرنا. خورشید شاہ صاحب, خورشید شاہ صاحب کے کیا کہنے جی, کیا پاک دامن آدمی ہے. ان پہ الزام ہے کہ انڈین شہریوں کے شناختی کارڈ بنوا دیے پاکستان کے. قاہرہ صاحب سے پوچھا ایک ٹاک شو میں زمانے, وہ ایک کس کو وزیر بنا رکھا ہے, زمینیں بیچ رہا ہے, بھرتی کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, ریلوے تباہ ہو گئی, کہ جو لائی ہے مجبوری ہے, انہوں نے دیا. قاہرہ صاحب سے یاد آیا, شیخ رشید صاحب نے بھی ریلوے پہ توجہ نہیں تھی, ان کی سیاست پہ ساری توجہ تھی. سعد رفیق صاحب سے یہ امید ہے دل لگا کے کام کریں, چھوڑیں سیاست کو, پاکستان پہ احسان کریں, مال گاڑیاں ٹھیک کریں, ملک کی بہتری کریں, 6 مہینے ٹیم اچھی بنائیں, خوش آمدیوں کو رکھیں پرے. ہاں جی, ویسے پرے رکھتے ہیں جو کوئی ریلوے میں ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے سعد رفیق کا. سعد رفیق صاحب کیسے, ایک وزیر ایسا ہے اس میں صرف سعد رفیق ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس سے کوئی قوم امید رکھ سکتی ہے. ریلوے کو امپروو کر دے, یہ مال گاڑی سے ہمارا افغانستان کے ساتھ معاہدہ اس پہ عمل کرا دیں کہ سامان ریل گاڑی پہ جایا کرے گا, جلال آباد تک لائن بچھا دیں اگر ممکن ہو, اور ادھر وہ گوادر کو کنیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ انہوں نے ہمیشہ مزاحمت کی, کچھ کوئی پرپوزل اگر آئی حکومت کی طرف سے ناروا تو اس کی مزاحمت کی. ٹھیک ہے, سعد رفیق صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کسی دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی منسلک ہونا چاہ رہے تھے, کچھ ایسی خبریں تھیں. خاکسار کے ساتھ ہی گئے تھے عمران خان سے ملنے کے لیے, اس قصے کو اب چھوڑ دیں, جو بات دہرائی جا چکی ہو بار بار میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے, امین الحق صاحب انہوں نے محترمہ جو تھی مرحومہ بیگم نواز شریف, اچھا کلثوم صاحبہ, انہوں نے ان کو بلایا, سمجھایا, اچھا ہاں جی, ان کی دلجوئی کی, ان کو ہٹا دیا تھا نا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے. جی اچھا, وہ پرانا قصہ, اس کو چھوڑ, چلیے چھوڑ دیتے. امین الحق صاحب, امین الحق صاحب جب ملتے ہیں نا ان کمپنیوں والوں سے, آئی ٹی کمپنیوں سے, دیکھیے آئی ٹی از دا فیلڈ جس میں عمران خان کے دور میں بھی اچھی پلاننگ نہیں ہوئی, ڈیولپ ہوا, بہتر ہوا. اگر اس میں پلاننگ کی جائے, اس کا پوٹینشیل ہے 50, 60, 70 بلین ڈالر 10, 15, 20 سال میں. یعنی آپ 6 مہینے کے کورسز کرائیں, کمپنیاں بنائیں, پتہ نہیں لوگوں کی عقل کیوں کام نہیں کرتی. یہ سمجھ سے باہر ہے. کسی بھی حکومت کی میں بات کروں کہ اس حکومت کی نہیں کر رہا, اوورآل. او بھائی, 2 سال کے بڑے بڑے ذہین بچے ہیں, 2 سال کے. ابھی ایک سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, وہ کلپ چل رہا تھا, ایک بچہ 2.5 سال کا, وہ اٹانومی پہ گفتگو کرتا ہے, اناٹومی کے اوپر گفتگو کرتا ہے, اور وہ جہازوں کی قسمیں بتاتے, دنیا کا کوئی جہاز بتا دے کہ فائٹر تیار ہے فلاں ملک کا, فلاں ملک کا. 2.5 سال اس کی عمر ہے, اس کو آلریڈی بہت سے انٹرنیشنل ایوارڈ مل چکے ہیں. اچھا, 2.5 سال کی عمر. اچھا, یہ خیر بہت ریئر ہے, مگر پاکستانی بچے آئی ٹی میں بہت اچھے ہیں. آپ آئی ٹی میں, آئی ٹی کا وزیر کس کو بنایا, وہ کہتے ہیں مجھے واٹس ایپ کرنا نہیں آتا. امین الحق صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی جی, تو مجھے آپ کیا سمجھا رہے ہیں. انہوں نے بھی بنایا ہے, عمران خان صاحب نے بھی یہی کارنامہ انجام دیا تھا. او بھائی, آئی ٹی کا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اسد محمود صاحب, کیا کہنے جی اسد محمود صاحب کے. دیکھیں, اب وہ اپنے آدمی بھرتی کرتے ہیں, ان کا ٹریک ریکارڈ تو اس خاندان کا اچھا نہیں ہے. اچھا, اپنے آدمی بھرتی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں, یا کوئی بہتری کرتے ہیں, وغیرہ بس بھی امور کے معاملے میں دیکھیے, وہ حج پہ پتہ چل جاتا ہے.
بلڈنگیں جب کرائے پہ لی جاتی ہے نا جی جی تو پتہ چل جاتا ہے کتنے فاصلے پہ لیے ہیں, کس نرخ پہ لیے ہیں, یہ چھپ نہیں سکتا. کاروبار حکومت ایک ایسی چیز ہے, ہمارے ایک مرحوم دوست تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے شہرت بڑی بری چیز ہے. آدمی روشنیوں میں نہایا ہوا خلق خدا کے درمیان کسی چوٹی پہ کھڑا ہے, ہر شخص اسے دیکھ رہا, تو وزارت میں آنے کے بعد کوئی چیز چھپتی تو نہیں ہے نا, پتہ چل جائے گا. اب پرفارمنس کی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم ججمنٹ نہیں دے سکتے. نہیں ویسے ہم ایک اوور آل ایک دیکھ رہے ہیں پرفارمنس. تجربہ نہیں ہے ان کا, تجربہ بس یہ ہے کہ مفتی محمود کے پوتے ہیں مرحوم کے, اور فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں. یہی کارنامہ ہے, بس شاہی خاندان ہے ہماری قسمت میں لکھے ہوئے. بھٹو خاندان, زرداری خاندان, شریف خاندان, باچا خاندان ہے, باقی ہم لوگ تو رعایا ہیں. فضل الرحمان صاحب سے یاد ہے کہ ہارون صاحب ابھی تک آصف علی زرداری صاحب اور مولانا صاحب دونوں اس بات پہ بزید ہیں کہ فوراً الیکشن ہونے چاہیے. جب کابینہ تشکیل پا گئی تو انجوائے کرنا چاہیے تھوڑا سا گورنمنٹ کو, الیکشن کی طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں وہ؟ انجوائے کرنے کا کیا مطلب ہے, امانت داری ہے, کام کریں. وہ تو انجوائے کرنے اور آئے کام ہیں. بھی جنوں کی طرح بالکل نہ کریں, وہ جنوں کی طرح کام ہو رہا ہے, انسانوں کی طرح کام کریں. جنوں کی طرح کام ہو رہا ہے. 24 گھنٹے پہلے بس چلا دی, یعنی وہ بس اگر یہ دخل نہ دیتے تو 2-3 دن بعد چل جاتی. اسی طرح ڈیم بھی جو 8 سال میں سے 3-4 دن یہ بچا دیں گے, جو 5 سال لگ رہے ہیں نا, 23 میں 26 میں کرنا ہے, اس میں 26 تک کی ڈیڈ لائن ہے, یعنی کہ آپ اس میں 2-4 دن 5 دن بچا دیں گے شہباز شریف صاحب محنت کر کے. صحیح ہے. ہر چیز کی ایک پیس ہوتی ہے, رفتار ہوتی ہے, وہ کم بھی نہیں ہونی چاہیے. اور کنسٹرکشن میں غیر ضروری تیزی تباہ کن ہوتی ہے, مہنگی پڑتی ہے. یہ جو لاہور کا میٹرو بنایا تھا شہباز شریف صاحب نے, اتنا وقت نہیں تھا, الیکشن سر پہ کھڑے تھے کہ سریے کا تعین کر سکیں ایکسپرٹ, تو چنانچہ ان کا زیادہ سے زیادہ ڈال دو. زیادہ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, سریہ ضائع ہو گیا, مضبوطی اتنی رہے گی جتنی باقی رہنی ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری قمر زمان قائرہ صاحب کشمیر کے اوپر. آرکیٹیکٹ جو مکان بناتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے آرکیٹیکٹ, ایک ہوتے ہیں باجی آرکیٹیکٹ. باجی آرکیٹیکٹ کون ہوتی ہے, تو گھر کی مالکن ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, باورچی خانے کو 6 فٹ بڑا کرو. اور بھائی 6 فٹ بڑا کریں گے, ڈرائنگ روم چھوٹا جائے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پرواہ ڈرائنگ روم کی, مجھے باورچی خانے سے غرض ہے, اور ادھر ایک فوارہ لگا دو لاؤنج میں. باجی یہ نہیں لگ سکتا. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں لگ سکتا, کیا سوال ہے, تمہیں پیسے تمہیں اس لیے آرکیٹیکٹ ادھر لگا فوارہ. ٹھیک ہے, قمر زمان قائرہ صاحب ایک آخری یہ میں نومینیشن پوچھوں گی, مشیر برائے امور کشمیر. کیسی کشمیر کے حوالے سے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کون سا شخص ہے جو سوال یہ ہے کشمیر پہ پالیسی کیا ہے. ہاں, اس کو بڑے محبت اور پیغامات بھیج رہے ہیں مودی کو, وہ انہیں بھیج رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, دہشت گردی بند ہونی چاہیے. بار بار ادھر سے یہ میسج آ رہا ہے اسی سے. اس کے بعد یہ کیا کریں گے, اور ان کا تو کیا رول ہوگا, اس میں جو رول ہے وہ فوج کا ہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن ویسے تو عمران خان کے دور میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے. کشمیر پہ کوئی زبردست کمپین نہیں چلی ہے جیسی چلنی چاہیے. ان سے تو سرے سے کوئی توقع نہیں ہے. یہ تو جناب حریت کانفرنس کے وفد سے نہیں ملے تھے, ہر وزیر اعظم ملتا تھا. اور باسط صاحب کیا کہتے ہیں, عبد الباسط صاحب, تسنیم کیا نام ہے, اسلم صاحبہ, وہ کیا کہتی ہیں, وہ ساری ڈیٹیل وہ سامنے میڈیا کے کس طرح سے آتے رہے, کس طرح سے کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آزاد کشمیر کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. آزاد کشمیر میں چینجنگ آ گئی ہے, سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں. وہاں تو ایک نئے معجزات دیکھنے میں آئے ہیں, وہ نئے معجزات دیکھنے میں آئے ہیں وہاں. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک تو وہ کیسے انہوں نے اپوزیشن کی ساری کوشش انہوں نے ناکام بنا دی. اپنی پارٹی کے وزیر اعظم سابق ناراض تھے, ان سے عمران خان کہتے رہے استعفیٰ نہ دیں, اس میں دشواری ہو جائے گی, الیکشن میں ممکن ہے کوئی گڑبڑ اندیشہ تو تھا. میرا ویسے یہ خیال تھا اسٹیبلشمنٹ بالکل مداخلت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کو بھی پارٹی کو بھی انٹیکٹ رکھا, سردار عتیق کا ووٹ لے لیا, اور اپوزیشن کو بائیکاٹ پہ آمادہ بھی کر دیا. یہ اتنے کارنامے سردار تنویر الیاس صاحب کیسے سر انجام دے گئے ہیں؟ جیسے انجام دیے جاتے ہیں جی. بات یہ ہے کہ اے زر تو خدا نیست ولے, اے زر تو خدا نیست ولے, قاضی الحاجات ہو, پتہ نہیں دوسرا مصرع کچھ بھول گیا, ابھی یاد آتا ہے. انہوں نے اپوزیشن گئی ہائی کورٹ میں, الیکشن رک گیا, سپریم کورٹ نے اجازت دے دی, نہایت تیزی کے ساتھ الیکشن ہوئے. اچھا, لیکن اس سے بحث نہیں ہے. بحث اس سے اب کریں گے کیا, ابھی تو کابینہ نہیں بنی. کابینہ بنانے میں بڑی دشواری ہے, 2 وزیر صرف بنائے ہیں.
کچھ ڈیلیور کریں گے. دیکھیں ڈوئر تو وہ ہیں, انہوں نے اپنا کاروبار تو بڑا چمکایا, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سیاست میں بھی آدمی کامیاب ہو, لیکن ابھی اس میں رائے نہیں دے سکتے. اب وہ کریں گے کیا, کچھ کام دیکھیں. کشمیر میں بھی آئی ٹی کا بڑا پوٹینشیل ہے. اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں, بہت وہ یہ سب سیاستدانوں کو فیڈ کرتے ہیں. سردار تنویر الیاس کو تو خیر ان کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ یہاں آئی ٹی کے ادارے ان کو بنانے چاہیے. اچھا, پورا کشمیر جو ہے اس میں زعفران ہو سکتا ہے, اس میں اپنا انگور اگ سکتے ہیں پورے کشمیر میں. اچھا, اور لکڑی اعلیٰ ترین قسم کی لکڑی ہو سکتی ہے, ساگوان ہو سکتا ہے بعض جگہ پہ. اچھا آئی ٹی میں یہ کشمیری نوجوان جو ہیں, کیا کہا تھا اقبال نے, یہ قومیں چرب دست و تر دماغ کشمیریوں کے بارے میں کہا تھا, کہ جن کے ہاتھ بھی جو ہیں وہ ہنر دکھاتے ہیں اور دماغ بھی جو ہیں وہ ذہنی طور پہ بھی بڑے بیدار ہیں. ایک دفعہ نواز شریف نے کہا تھا میں کشمیریوں کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. میں نے کہا اللہ کی شان ہے جی, علامہ اقبال کو بھی ہڑپ کر گئے اور علی گیلانی کو بھی ہڑپ کر گئے, ایک فکرے میں کیا کشمیریوں کے لیے کبھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب مزید کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں, مگر آپ نے جانے سے پہلے یہ بات کی کہ ممکنات میں دسمبر 2022 میں عام انتخاب ہو جائے. موسم سرد کی گئی ہے عمران خان کو, موسم سرد, کیا جواب دیا؟ موسم تباکن ہوگا, الیکشن فوراً ہونا چاہیے. کیسے ممکن ہوگا پھر یہ؟ حالت یہ ہو گئی ہے, 7 سالہ بچی نے اپنے باپ کو بتایا کہ کلاس میں ایسی لڑائی ہوتی ہے. کراچی میں ایک انگریزی اخبار نے سٹوری چھپی ہے کہ پی ٹی آئی کی حامی بچیاں الگ بیٹھتی ہیں اور مخالف الگ بیٹھتی ہیں. تو بڑا سنگین حالات ہیں. اور یہ ایبٹ آباد میں ہری پور میں ایک واقعہ ہوا ہے, مجھے یاد نہیں پڑ رہا کون سا شہر ہے, جس میں سیاست پہ بحث ہو رہی تھی, ایک آدمی نے دوسرے کو گولی مار دی. تلخی بڑھ رہی ہے, کچھ اساتذہ کے بارے میں بھی خبریں ٹیچر بھی اس میں بھڑکا رہے ہیں بعض جذبات. معاشرہ بہت بری طرح پولرائزڈ ہے, بڑی تلخی ہو گئی ہے. جتنی جلدی الیکشن ہو, الیکشن سے پہلے ایک ضابطہ اخلاق طے ہو, یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ ان لوگوں کو خود ہی کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ روٹھے ہوئے ہیں. یہ امریکہ والی صورتحال ہے جہاں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاگل پن پیدا کیا, کو 80-85% ریپبلکنز اور 90% ریپبلکنز کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی شادیاں جو نہیں کریں گے, نہیں پسند کرتے کہ وہ ڈیموکریٹ وہ دوسری جو پارٹی ہے کیا ہے اس میں ہو. ہاں جی, یعنی کہ الیکشن یہ واحد راستہ ہے پاکستان کے. پاکستان میں دیکھیں تلخی بہت بڑھ جائے گی, انریسٹ بہت زیادہ ہے اور جھگڑے بہت ہو جائیں گے. خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, یعنی لوگ ایک دوسرے پہ پل پڑیں اور ایک دوسرے کو ماریں پیٹیں. اس سے پہلے الیکشن کرا دیں, الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب الیکشن سے پہلے بھی دونوں اطراف تمام سطحوں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کمپینز چلائی جاتی ہیں. اخلاق طے کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی پابند کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے, سب سے زیادہ فساد جو پھیلا رہا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں جی, اس میں سکینڈل گھڑے جاتے ہیں, ٹکا کے جھوٹ بولے رہتے جی اسلم بیگ کا ہے, یہ جن اسلم ہارون کا ہے, پتہ چلا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. کئی اور بھی لوگوں کے نام آئے تھے, بہت سے لوگوں سے بہت سی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مین اسٹریم میڈیا بھی فساد پھیلانے میں کوئی کام نہیں ہے. وہ میں نے دیکھا وہ سوشل میڈیا پہ میرے 2 بیانات جو ہیں وہ الگ الگ چاقوں سے باغ سے نکال کے, یہ پہلے تو یہ کہتا تھا اس کی پرفارمنس ہی اچھی نہیں ہے, تو میں آج بھی کہتا ہوں پرفارمنس بہت سی چیزوں میں پی ٹی آئی کی اچھی نہیں تھی. عثمان بزار پہ تو میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ غلط ہے, پہلے دن اور اس کو مہم چلاتا رہا اس میں سارا وقت. اچھا وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کریں, کچھ میڈیا گروپ اس کام پہ لگ گئے ہیں اور کچھ جرنلسٹ کہ بھائی عمران خان کو بدنام کرنا ہے. او بدنام تم اس کو کرو گے, اس کے لوگ تمہیں نہیں بدنام کریں گے. پھر جرنلسٹوں کے گھروں میں مظاہرے ہو, جو کسی کو برا کہو گے تو اس کے چاہنے والے تمہیں برا کہیں گے. ٹھیک ہے, عملیہ لودھی مضمون لکھ رہی ہیں کہ خدا کا کوئی خوف کرو کہ کوئی سازش نہیں. سازش کہتے کس کو ہیں؟ رجیم چینج کر دی, حکومت بدل ڈالی. امریکہ میں اب نام بھول گیا, مجھے یاد رکھنا چاہیے, ایک دانشور نے ٹویٹ کیا اور وہ بڑا ہائی لائٹ کیا گیا وہاں پہ, یو باٹ دا پاکستانی پارلیمنٹ اینڈ یو لاسٹ دا پاکستانی نیشن. تم نے پاکستانی پارلیمنٹ خرید لی اور عوام کو کھو دیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اسکینڈلز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ والا معاملہ بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ لازم ہے کہ پابندی لگا دی جائے کہ شنا اپنا نام ظاہر کریں.
جعلی اپنا وہ نہ بنائیں، کیا کہتے ہیں، جعلی اکاؤنٹ اپنا نہ بنائے، نہ جعلی اکاؤنٹ نہ بنائیں. یہ کب ان کو سمجھ میں آئے گی؟ معاشرے میں گندگی پھیلتی چلی جائے. مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی کے اوپر، یہاں اکاؤنٹ کیسے نہیں بن سکتے؟ نہیں بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں. کوئی اس پہ وقت لگے گا، کوشش کرنی پڑے گی. ایران نے کیا ہے، چین نے کیا ہے. آپ بے نامی مطلب تبصرہ کیا ہے، آپ کا نام کچھ اور ہے، پھر یہ غلاظت بکھیری جا رہی ہے. اب یہ توشہ خانے کا دیکھیں کیا ڈرامہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ بھائی نواز شریف وغیرہ تو 15% پہ لیتے رہے، شوکت عزیز وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اس نے تو 50% کیا. اب وہ کہہ رہے نہیں 50% نہیں. او خدا کے بندو، سونے کی قیمت بڑھ گئی دنیا میں، چیزوں کی، نوادرات کی قیمت بڑھ گئی. پھر یہ عمران خان کسی کو بیچے گا، اس کی قیمت وہ بلے پہ دستخط کرتے تو بک جاتا ہے 5 10 20 لاکھ 50 لاکھ روپے کا. تو آبویسلی اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا توشہ خانے 15% پہ لیتے رہے، اس پہ یہ لوگ کبھی نہیں بولے اس 15% پہ، سوائے ایک اخبار نویس کا. اچھا، اور اب اس نے، اور وہ بھی کہتے ہیں میں نے وہ سڑک پہ لگا دی. اب جاؤ وہاں دیکھو سڑک بنوائی ہے اس نے، CDA نے بنائی ہے یا اس نے بنائی ہے. اگر اس پیسے سے اس نے سڑک بنائی ہے یا اس کا بیشتر حصہ اس پہ خرچ کر دیا تو ظاہر ہے کچھ پیسے تو دیے بھی تھے نا، اور آبادی کو بھی فائدہ ہوا. اگر آمدن کا بڑا حصہ اس پہ خرچ کر دیا تو اس کی تو اپریسیشن ہونی چاہیے. اس کی جو غلطیاں ہیں عمران خان کی وہ غلطی ہیں، عثمان بزدار اس کی غلطی ہے، محمود خان اس کی غلطی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی کیبنٹ میں کمزور لوگ تھے. وہ جو تھا شہزاد اکبر جو بھاگ گیا ہے وہ اس کی غلطی تھی، اور بہت سی غلطیاں کی، ٹھیک ہے. لیکن جو اس کی غلطی نہیں ہے، یہ الیکشن کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ. بہت تلخی ہو جائے گی معاشرے میں، بہت تلخی. معاشرہ جو ہے جس میں امن ہی نہ ہو، سکون اور ٹھہراؤ نہ ہو، وہاں معاشی ترقی کا کیا سوال ہے؟ وہاں صنعتی، وہاں انویسٹمنٹ کہاں سے ہوگی؟ صحیح، جلد الیکشن ہی جو ہے وہ واحد راستہ ہے. جان ایک پوری قوم ہی جان کے شکار ہو جائے. وہ منیر نیازی مرحوم کہتے تھے جس قبیلے کے سارے لوگ بہادروں کو تباہ ہو جاتا ہے. سارے ہی بہادر ہو گئے، ایسے ایسے لوگ بہادر ہو گئے ہیں، ایسی زبانیں لمبی ہو گئی ہیں جی. مگر عمران خان صاحب کے خلاف میں نے تو خیر انکار کر دیا اس بات سے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے خلاف کوئی اخبار میں کچھ بھی لکھے، کچھ بھی کہے، میں کسی کو جواب نہیں دوں. دعویٰ کرو، اس میں کیا رکھا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف بھی تو پروپیگنڈا بہت تیز ہو گیا نا. توشہ خانہ تو ایک اور معاملہ ہے. ابھی تو اس کی پروپیگنڈے کی ایک لہر آئے گی، ایک طوفان اٹھے گا. توشہ خانہ کیا ہے؟ وہ زرداری صاحب نے کہا نہیں سب کچھ ریام خان میں، تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. اللہ کی شان. کون کہہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں تمہیں بدنام کروں گا. سبحان اللہ، کیا کہنے جی زرداری صاحب. سلام ہے آپ کی پاکیزگی کو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب، عمران خان صاحب جتنے بھی جو آدمی اعلانیہ کہتا ہے کہ میں نے جعلی اکاؤنٹ کھولے ہیں تو میں قصوروار نہیں ہوں، جس کے نام پہ کھولے وہ قصوروار ہے، ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اقتدار سے گئے ہیں تو یہ 2-4 غلطیاں میجر غلطیاں نہیں تھی، کوئی اور بھی کہتے ہیں کوئی وجوہات تھی اقتدار سے عمران خان صاحب کے جانے کی. سازش اور کیا، امریکہ کو ناپسند تھا، اور کیا تھا. اپنی پاکستان کے اندر حکومت کے دوران یہ تو ان کی موومنٹ تو ناکام ہو گئی تھی. نہیں، ہم نے غلطیاں بہت کی، اب وہ اس پہ ہم بات کرتے ہی رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. وہ تو غلطیاں، پارٹی کی کوئی تنظیم نہیں، ٹکٹ ٹھیک نہیں دی، اب بھی یہی مسئلہ ہے. اب بھی سارا زور تو جلسوں پر ہے ہارون صاحب، تنظیم سازی کے اوپر تو کوئی جلسہ نہیں. ایک حیرت انگیز بات ہے ہارون صاحب، بلاول بھٹو زرداری تقریب حلف برداری میں موجود تھے مگر حلف نہیں اٹھایا انہوں نے. وہ کہتے ہیں محسن داوڑ کو بھی وزیر بناؤ، ANP کے ہر وہ شخص جو پاکستان کا مخالف ہے اس کو بناؤ. آپ کو پتا ہے زرداری صاحب ANP کے ممبر تھے، ان کے والد صاحب بھی ANP کے ممبر تھے. اچھا، بعد ازاں ان کے والد صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے جب وہ پاپولر ہو گئے. انہوں نے پہلا الیکشن ان کے والد نے ANP کے سے لڑا تھا، اور یہ اب بھی ANP کے نظریات رہے. آپ کو یاد نہیں انہوں نے کشمیر کے بارے میں کیا کہا تھا اور انڈیا کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں؟ زرداری صاحب کہتے ہیں ہم نے وعدے کیے ہیں، وعدے پورے کرنے چاہیے ہمیں. جن لوگوں سے وزارتوں کے وعدے کیے، چونکہ میں نے وعدے کیے، میں ایک عقاب کی طرح اڑتا ہوں. آپ کو پتا یہ ان کا فکر ہے، میں عقاب کی طرح اڑتا ہوں. جنرل کینی کو ایک رات ٹیلی فون کیا تو وہ اپنا بڑے پریشان کہ بھائی باندھے نہیں کر رہے. 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اپنا 2 گھنٹے بعد کرتے رہے مسلسل 2 گھنٹے جی بے سر و پا. اور اوباما کو فون کر دیا. وہ پھر واشنگٹن پوسٹ میں یا اس میں نیو یارک ٹائم میں خبر چھپی کہ وہ کہتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہے ہیں، بے سر و پا. میں نے وعدے کیا، میں عقاب کی طرح اڑتا ہوں.
اور پہلے سے میں جانچ لیتا ہوں, مجھے آنے والے واقعات کی خبر ہو جاتی ہے. میں نے متحد کیا انہیں, اور چھوڑ گئے تھے آپ پی ڈی ایم. جب امریکہ نے فیصلہ کیا, اب تو سارے کرائم نظر آ رہے ہیں نا, جب امریکہ نے فیصلہ کر لیا اپوزیشن کی مدد کا, عمران خان صاحب کے تیور انہوں نے دیکھ لیے, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا عمران خان کے سب فیصلے درست ہیں اور ہر بات جو انہوں نے کہی انہیں اسی طرح کہنی چاہیے تھی. عمران خان صاحب کون سے محتاط آدمی ہیں, لیکن آپ عمران خان کے بغیر اس ملک کی سیاست چلانا چاہتے ہیں, وہ پاسبل ویسے میں اس کو اپنی خوراک میں بھی احتیاط کرنی چاہیے, اپنے گھر کی حفاظت کا بھی بندوبست کرنا چاہیے. امریکی جس کے دشمن ہو جاتے ہیں, ہنری کیسنجر نے کہا تھا امریکہ کی دوستی جو ہے دشمنی خطرناک ہے لیکن دوستی تو بہت ہی مہلک. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پہ فول پروف سیکیورٹی عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہے. دیکھیں گے دی ہے یا نہیں دی ہے, دیکھنا پڑے گا. بہرحال وہ سارا الزام ان پہ ہی آئے گا, ٹھیک ہے, ان کو کرنا ہی پڑے گا. وہ یہ بھی کہتے ہیں گھڑی چوروں کے جیل جانے کا وقت آ گیا. ہاں یہ بھی صاحب وہ کہتے ہیں. ثناء اللہ صاحب نے تو کبھی زندگی میں گھڑی چوری تو بہت دور کی بات ہے, اگر بال پوائنٹ کوئی رانا ثناء اللہ کی میز پہ بھول گیا وہ گھر اس کے دینے کے لیے جاتے تھے. اچھا, اچانک سے اتنی تیزی کیا تھی بلاول صاحب, اچانک سے لندن روانہ ہو گئے بلاول صاحب؟ نواز شریف سے ملنے کے لیے غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن داوڑ کو وزیر بنایا جائے, جو ہمارے سابق وزیر اعظم قول این ڈی ایس اور راہ کا پروردہ. عباسی صاحب نے کیوں نہیں کوئی حلف اٹھایا, کوئی وزارت کیوں نہیں لی شاہد خاقان عباسی صاحب نے؟ بھائی یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. دیکھو نا اس کا ایک پہلو بڑا اچھا ہے شاہد خاقان کو, ایک شریف آدمی ہے, اپنی خودداری کا خیال رکھتا ہے. ممکن ہے وزارت ان کی پسند کی نہ ملی ہو, پھر جو آدمی وزیر اعظم رہ چکا ہو اس کو کیا وزیر. چلیے بریک کی طرف بڑھتے ہیں. یہ شان شان بھی نہیں لی, اچھا کیا, پارٹی میں اپنا رول پلے کرتے رہے. ویسے تو شاہد خاقان جیسے شرفا کا کام ہی نہیں سیاست, مگر پھر بھی وہ کر رہے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو خاص طور پہ اس ایک نقطے کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات, پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو, انڈیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے رہے. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب میرے پاس صرف 8 منٹ ہے اور معاملات بہت سارے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کیبنٹ کے اندر جن کا کوئی عطا پتہ نہیں, مگر شہباز شریف تو انہیں 5 منٹ میں آپ کے سارے مسئلے حل کر دوں. ہاں جی, کیبنٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے, اس کے گرد کچھ خوش آمدی ہوتے ہیں جی, اور وہ ایک کسی خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. خوش آمدی افسر, خوش آمدی لوگ, وہی وزیر بنائے جاتے ہیں. اچھا, انہیں کو ٹکٹ ملتے ہیں. وہ شاید نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں دوں گا ٹکٹ, عمران خان کہتے ہیں میں دوں گا, زرداری صاحب کہتے ہیں میں دوں گا. یہ کیسی پارٹیاں ہیں؟ بس یہ جب دیکھیں گے یہ کارنامے دیکھیں گے. ایک دفعہ ایک وزیر نے مجھے بلایا کھانے پہ, میں اس کی شکل دیکھتا رہا, اس کی باتیں سنتا رہا. بھائی یقین کریں کہ عثمان بزدار کیا ہے, اس سے بھی کیا گزرا تھا, اس کو دنیا کی کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. کراچی میں کسی دوست نے اصرار کیا وہ کھانا کھلانے چاہتے, میں گیا, بات نہیں کر سکتا تھا. پتہ چلا کہ وہ ایک بڑی اہم شخصیت کے وہ ہیں, اچھا مرید ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. چیمہ صاحب قافلے کا بہت بڑا نام تھے اور بڑے دھڑلے سے گئے تھے وہ مخالف اتحاد کے ساتھ. فوڈ سیکیورٹی پہ لگا دیا ان سب, کوئی اور وزارت نہیں. فوڈ سیکورٹی کے وزیر ہے, کوئی فوڈ انسپیکٹر تو نہیں لگا دیا. نہیں مطلب وہ تاثر ایسا جاتا ہے. بس وہ اپنا ضد میں آ گئے. چیمہ صاحب ضدی بہت ہے, بس ضد پکڑ لیں, جس بات پہ پکڑ لیں. ہاں جی, انہیں اپنی پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. پارٹی جو غلطیاں کرتی ہے, دیکھیے ایک اور ایک گہرا ہوتے ہیں. پارٹی نے غلطیاں کی, صحیح کیا, جو کیا غلطیاں بھی کی, لیکن ان کی حیثیت ان کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک شہزادہ مامون الرشید نے تقریر کی ایک دفعہ, اس کا ایک فقرہ آپ کو سناؤں. یہ کیا تھی کہ محرم جسین میں کھلے پن, لوگ جو بناسپتی گھی کھاتے پن, حالت یہ تھی کہ یہ ملک تھی. بڑے بھلے لوگ ہیں, تو ان کے ووٹ ہیں تو کچھ پی ٹی آئی کے ووٹ مل جائیں گے. ٹھیک ہے, چودھری صالح صاحب کے بارے میں گمان تھا وہ بھی کوئی وزارت لیں گے, مگر چودھری صالح صاحب, چودھری شجاعت صاحب نہیں, ان کے والد نے, چودھری شجاعت بہت وزردار آدمی ہیں, انہوں نے روکا ہوگا صاحبزادے کو, طارق چیمہ صاحب کو تو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب الیکشن کمیشن کے رول کے اوپر بھی ہمیں کچھ بات کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو مستعفی ہو جانا چاہیے. چیف الیکشن کمیشن کو جب کوئی آدمی متنازع ہو جائے, اسی اتنے اہم عہدے پر نہیں رہنا چاہیے, انہیں ایک فریق سمجھا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کے بارے میں, عدالتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے. عدالتوں سے, میڈیا سے,
الیکشن کمیشن سے سیاسی پارٹیوں کو لڑنا نہیں چاہیے. آپ نے اظہار خیال میں نہایت محتاط الفاظ استعمال کریں. ٹھیک ہے. کراچی کے پانی کے مسئلے کا کچھ حل نکلے گا ایسی صورت میں جب ایم کیو ایم کے پاس پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. دیکھیے کنچر جھیل سے دیکھیے K3 میں نے آپ کو بتایا تھا 6 ارب روپے دیے 100 دیکھیے کتنا چاہیے 120 ملین گیلن پانی چاہیے روزانہ 60 ملین مل رہا ہے. اب وہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. وہ دیکھیں 13 سال 14 سال اور 13 ارب روپے ضائع ہو گئے. K3 جو 6 ارب روپے دیے وفاقی حکومت نے نعمت اللہ خان کو انہوں نے 5 ارب میں مکمل کر دیا. اب کنچر جھیل سے نہر کے ذریعے پانی کا منصوبہ انہوں نے کہا یہ دوبارہ ڈیزائن بنا ڈیزائن میں ڈیزائن تبدیل کریں. اب وہ بنا ڈیزائن اور یہ کہتے ہیں مرحلہ وار کریں. کیوں مرحلہ وار کریں؟ کراچی سے چڑ ہے. پیپلز پارٹی کو کراچی سے چڑ ہے نفرت ہے اس کے وڈیروں کو. عام پیپلز پارٹی کا عام ورکر نہیں. ٹھیک ہے. اب تو سندھی گیا ہے اس کے جلسے میں تو وہ کہتے ہیں مرحلہ وار کریں گے. بھائی کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ آپ 660 گیلن کا کریں گے ہاں جی ملین کا. تو چیف منسٹر مسکرا رہا تھا تنزیہ کہ ہم کرنے دیں گے تو آپ کریں گے نا. اور جو نالے نہیں صاف کرتے مجھے زیادہ جو کوڑا نہیں اٹھاتے ان کو شہر سے چڑ ہے. کراچی کے لوگ جو ہیں بیسٹ انٹرپرینور ہیں. چنیوٹ والے وزیر آباد والے گجرانوالہ کے لوگ ان سے بھی بہتر ہے. بزنس کرنا ہو تو کراچی جا کے کراچی والوں سے سیکھو. بزنس ہو تو ملک کی برآمدات ہیں ان کے بل پہ ہیں. کاروبار ہے ان کے بل پہ ہے. ٹیکنیکل چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں. پریکٹیکل وہ ہیں. ٹھیک ہے نا. حقیقت پسند لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہارون صاحب انڈیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر. موجودہ حکومت کے وہ کل بات کریں گے. اب اس کا وقت نہیں رہا اور کوئی چیز ہے اس لیے یہ پوری تاریخ ہے. زرداری صاحب امریکہ کے گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی لے لیکن وہ ان پہ زیادہ اعتماد. انڈیا کے معاملے میں شریف خاندان کا رویہ یہ ہے کہ اس کی بالادستی تسلیم کر لی جائے. چلیے میں اس پہ کل تفصیل سے بات کروں گی. لیکن یہ پوری تاریخ ہے کہ کیسے ان کا رویہ بدلا. یہ پرویز رشید وغیرہ نے کیسے انہیں اس پہ آمادہ کیا. تمہارا بھی وہی رب ہے ہمارا بھی وہی رب ہے. وہ بتوں کو پوچھتے ہیں بتوں کو تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. اب وہ گوشت ہی نہیں کھاتے اور گوشت کھانے والے کو ذبح کر دیتے ہیں. مار مار کے پتھر ہلاک کر دیتے ہیں. یہ پرویز رشید وغیرہ بری کمپنی بڑی بری ہوتی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا نیکوں کی صحبت نیکی سے بھی بہتر ہے. اس لیے کہ نیکوں کی صحبت میں جو آدمی بیٹھے گا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا خیر کا. اپنی برائیوں پر نظر پڑے گی. اور بروں کی صحبت برائی سے بھی بدتر ہے. یہ نجم سیٹھی یہ پرویز رشید یہ لے گئے نواز شریف کو. یہ ایک اور نواز شریف ہے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب ہزارہ میں جو دھماکہ ہوا ہے چلے موجودہ صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں. افغانستان کی صورتحال. دیکھیے یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو کارروائی کی میری ذاتی رائے ہے اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے تھی. وہاں سے ٹھیک ہے 15 اپریل کو اب ہمارے جوانوں کو مارا گیا اور بڑی زیادتی ہو رہی تھی لیکن ہمیں انہیں سزا دینی چاہیے نا جو مجرم ہے. اب یہ جو امریکی جس طرح حملے کرتے تھے اس طرح تو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. وہاں کو اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ بے گناہ لوگ مارے گئے. بھائی افغانستان میں خدا کر کے ہم نے خوراک بھیجی کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی خوراک بھیجی. دنیا کو آمادہ کیا. روس اس کو تسلیم کرنے کے قریب آ پہنچا تھا. چینی وزیر خارجہ گیا تھا. اب اس کے بعد صورتحال بدل گئی ہے. افغان قوم کو میں نفرت پھیلانے والے بہت ہیں پاکستان کے خلاف. انڈیا لگا ہوا ہے. امریکہ یہ چاہے گا اور بہت سے بھارت یہ چاہے گا. بہت سے لوگ چاہیں گے. تو پاکستان کو بڑی احتیاط کے ساتھ پالیسی یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹیررسٹوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے طالبان کیونکہ وہ ان کے ساتھ مل کے لڑتے رہے امریکہ سے. لیکن ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اب وہاں اور کتنا جناب والا کی پیش گوئیاں ہیں جو کس قدر درست ہیں. فرمایا کہ ان میں سے بعض کے نام نیت شہروں کے نام ہوگی. ابو بکر بغدادی اور لڑکے ہر کہیں. یہ میں سوات میں گیا خازہ خیلہ میں نے دیکھا کوئی چیئر لفٹ والا ہے کوئی سبزی بیچنے والا ہے کوئی یہ لڑکے اور ساری حرکتیں بھی لڑکوں والی. ٹھیک ہے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. بہت شکریہ. میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.